वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी व्यूअर्स हम बात करेंगे खेल पर, क्रिकेट पर। और ये बात करते हुए कुछ रोज़ पहले ये ख़बरें सामने आ रही थी कि आईसीसी का एनुअल इजलास, इसके साइड लाइन्स पर पाकिस्तानी पीसीबी के जो सरबराह हैं इनकी और इसके साथ साथ जो भारतीय बोर्ड के सरबराह हैं दोनों की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को अपने मुल्क में आने की दावत दी। पाकिस्तान की जानिब से एशिया कप की दावत दी गई जे शाह को, और उनकी जानिब से वर्ल्ड कप की दावत दी गई, और दोनों की जानिब से इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया गया। बट लेटर ऑन हमने देखा कि भारत ने भी एक यू टर्न लिया, और यू टर्न लेते हुए अब जो जयशंकर हैं इनकी जानिब से, जय शाह एक्चुअली इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि मेरी जानिब से कोई रजामंदी जो है वो जाहिर नहीं की गई, बट एक्चुअली वो अपने मीडिया के सामने भी इस हवाले से फट पड़े। सो पहले इस चीज़ पर इकरार करना, रजामंदी ज़ाहिर करना और फिर इससे स्टेप बैक करना, इसकी क्या रीज़न है, असल मामलात हैं क्या? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट इमरान मानी साहब शो में मौजूद हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये मामला असल में है क्या कि जे शाह की जानिब से पहले इन्विटेशन एक्सेप्ट किया जाना, अब उसकी ना सिर्फ तरदीद करना बल्कि उस पर आग बगोला हो जाना, तो ये मामला असल में है क्या? देखें, एक्चुअल में हुआ ये है, ये दोनों तरफ से कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है, पाकिस्तान की तरफ से भी, इंडिया की तरफ से भी। एक्चुअल में वहाँ पे मुलाकात हुई दोनों की, जय शाह की और ज़का अशरफ साहब जो पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, इनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मुलाकात में एक सरसरी सी बात हुई कि पाकिस्तान आने के हवाले से, नो डाउट के बाद उन्होंने की जैसे एक मिसाल के तौर पे हम किसी को दावत देते हैं, रस्मन हम किसी को कह देते हैं कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाइएगा, और अगला कहते हैं हाँ ठीक है, हाँ एक फॉर्मेलिटी कि हाँ ठीक है देखा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि हम एशिया कप के दौरान आएंगे, या उन्होंने बाकायदा दावत दी और एक बाज़ाब्ता तौर पे उसको, जिस तरह ये कहा गया, एक हमारे यहाँ बाज़ सर्टेन एरिया से दावा किया गया कि उनको बाकायदा दावत दी गई और उन्होंने बाकायदा उसे कबूल किया और आमादगी जाहिर की कि वो एशिया कप देखने आएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक सिंपल सी बात हुई थी वहाँ पर, और ये कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट हुई। देखिए, इसमें पीसीबी को मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर सवाल ये उठता है कि अगर बाज़ाब्ता तौर पर यह बात हुई थी, उन्होंने आमादगी जाहिर की, तो पीसीबी ने अब तक इसके ऊपर कोई आलामिया क्यों नहीं जारी किया? पीसीबी अब तक खामोश क्यों? क्योंकि अगर तो ऐसा हुआ है तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ज़का अशरफ साहब की, आपको इसके बारे में बाकायदा जो है ऐलान करना चाहिए था। प्रेस रिलीज नहीं आई, कोई प्रेस रिलीज नहीं आई, कोई बयान नहीं आया, कोई ऐसा नहीं है। दूसरी बात कुछ क्या हमारे इसमें स्पोर्ट्स तज्जियाकार, आपकी बरादरी के और लोग, इनका रोल है, मीडिया का रोल है, सेल्फ एजम्पशन थी? मैं बताता हूँ कि देखें, कुछ जो भी चेयरमैन आता है या जो भी सरबराह आता है, उसके कुछ मतलब विद इन मीडिया भी बड़ी एक तल्ख सी बात है, लेकिन हकीकत है कि मीडिया में भी आपके जो कुछ लोग होते हैं जो पसंदीदा होते हैं, कुछ होते हैं जो आपसे दूर होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि सम टाइम प्रोपेगेंडा करते हुए कुछ खबरें चलवाई जाती हैं, बाकायदा तौर पे फीड किया जाता है, क्योंकि जब आप टेक ओवर करते हैं या आप आके चार्ज संभालते हैं तो ज़ाहिर है आपको एक अपना शो करना, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना होता है। यहाँ एक और चीज़ बताता चलूँ कि ज़का अशरफ साहब जो हैं, ये कुछ अर्सा पहले तक जो है एशिया कप का जो हाइब्रिड मॉडल था इसकी मुखालफत करते रहे। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जब पाकिस्तान मेज़बान है तो सिर्फ 4 मैचेस ही क्यों? अब जाहिर सी बात है कि आपके पास कोई और चॉइस नहीं थी, क्योंकि एशिया कप तय हो चुका है और वहाँ पे आपने अभी रिसेंटली टेक ओवर किया, तो आपकी इतनी से नहीं है वहाँ पे आप कि वहाँ जाकर आप कहें कि नहीं इसको आप चेंज कर दें। तो अब आपने उन चीज़ों को भी, जाहिर सी बात है कि आपको भी फेस सेविंग चाहिए थी, तो आपने कहा चलो यार इसी चीज़ पे थोड़ा सा खेल लिया जाए कि वो हमारे यहाँ आ रहे हैं और एक थोड़ा सा बर्फ़ पिघलने लगी है वगैरह वगैरह। आपको लगता है इसमें उनकी अपनी ज़ाती इन्वॉल्वमेंट भी होगी इनडायरेक्टली, विदाउट सेइंग एनीथिंग, जिस तरह आप कह रहे हैं ना मीडिया को भी फीड किया जाता है? देखिए, नॉट नेसेसरी कि इसमें ज़का अशरफ साहब खुद जो है उन्होंने कहा हो, लेकिन ज़का अशरफ साहब के जो, देखिए पीसीबी में भी बाज़ लोग ऐसे हैं या पीसीबी के करीब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो भी चेहरे बदलते हैं उनके साथ साथ उनका मतलब उन पे फ़र्क नहीं पड़ता या वो आगे पीछे नहीं होते, ऊपर जो है चेहरे बदलते रहते हैं। तो वो फिर ये सारा गेम होता है उधर से कि वो उधर भी यानी पीसीबी को भी फीड करते हैं और पीसीबी से फीडिंग लेते भी हैं। ये क्या करना है, मतलब एक तरह से अब लफ्ज़ बड़ा सख्त सा हो जाएगा कि आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से एजेंट की तरह का काम कर रहे होते हैं कि वो इधर से भी फीडिंग ले रहे होते हैं, आगे भी फीड कर रहे होते हैं, अपने मुताबिक चीज़ों को वो डाइवर्ट करते हैं। बात यह है कि देखें, अगर जय शाह अपनी टीम भेजने पे पाकिस्तान राज़ी नहीं है या भारत जो है अपनी टीम भेजने पे राज़ी नहीं है, तो वो खुद आने पे राज़ी कैसे होगा? और वो भी एक ऐसे दौर में कि जब
ایک طرف مطلب کرکٹنگ اس میں بھی ایک کشیدگی پائی جا رہی ہے, دوریاں پائی جا رہی ہیں. اس وقت جے شاہ اتنا بڑا, کیونکہ جے شاہ کا بھی جو بیک گراؤنڈ ہے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, ان کے والد جو ہے پولیٹیکلی ان ہے, وہ کس طرح اتنا بڑا رسک لے سکتے ہیں. اچھا, آپ کو ویسے نہیں لگتا کہ یہ جو معاملات ہوئے اور جس طرح سے اب پاکستان کی ہزیمت ہی ہو رہی ہے نا, تو اس طرح سے ہر معاملے پر پریس ریلیز آنی چاہیے, کوئی پراپر اعلان ہونا چاہیے. اب جو یہ سیلف انالیسس یا سیلف ایزامپشن تھی ہمارے یہاں پر لوگوں کی جانب سے, اور پھر جے شاہ کہ اس کو سراسر اس پہ انکار کر رہے ہیں بلکہ غصہ کر رہے ہیں, تو پاکستان کی تو پھر اس میں امبیرسنگ سچویشن ہے نا ہمارے لیے. ہے بات. اچھا دیکھیں ایک اور چیز, اس کو میں تھوڑا سا چینج کرتا ہوں بات کو. ٹھیک ہے, آپ نے دعوت دی یا نہیں دی, یہ بحث ایک طرف کر دیں. بات یہ ہے کہ میٹنگ سے نکلا کیا. آپ میٹنگ میں آپ بات کر رہے تھے کہ ہم ورلڈ کپ کی بات کریں گے, یہ بات کی جا رہی تھی کہ بائیلیٹرل کرکٹ کی بات کی جائے گی جو کہ ایک عرصے سے تعطل کا شکار ہے. ٹھیک ہے, ایشیا کپ کی بات ہوگی. ایشیا کپ تک کی جہاں تک بات ہے بات ہوئی, لیکن ایشیا کپ کی بات ہونا یا اس کے شیڈیول پہ بات ہونا کون سی نئی بات ہے, وہ تو پہلے سے طے شدہ ہے. وہ تو نجم سیٹھی جو ہے وہ اور جو پچھلا وہ ایشین کرکٹ کونسل کے ساتھ طے کر کے گئے تھے, وہ بے شک ڈیبیٹیبل ہے کہ ہائبرڈ ماڈل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, وہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے, لیکن آلریڈی وہ طے ہو چکا ہے. کیا بائیلیٹرل کرکٹ کی بات ہوئی, کیا ورلڈ کپ کی بات ہوئی, ورلڈ کپ میں پاکستان کی شرکت کی بات ہوئی؟ نہیں, اس حوالے سے کوئی بات نہیں. اگر بات ہوئی ہے تو ٹھیک ہے, آپ سامنے لائیں اس کو. ابھی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے. تو اصل تو چیز یہ تھی, مطلب ایک وہ فارسی کی مثال ہے, کہتے ہیں نا کہ نشستن گفتن برخاستن والی بات ہے, کہ آپ بیٹھے, آپ نے گپ شپ لگائی اور چل دیے. تو وہ والی بات ہے کہ اس کا کوئی اتنی بڑی آؤٹ کم کچھ بھی نہیں ہوا اس میٹنگ کا. ہائپ زیادہ تھی, اس ملاقات کی ہائپ زیادہ تھی. دیکھیں بات کیا ہے کہ جب بھی کوئی آئی سی سی کا اجلاس ہوتا ہے یا اس طرح کی گلوبل میٹنگ ہوتی ہے, اس میں تمام باڈیز کے جو نمائندے ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں, ان کی اب بات کیا ہے, پاکستان انڈیا جہاں پر آ جائے تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لائم لائٹ میں آ جاتی ہے. تو ایک اتنی کوئی بڑی اس میں پیش رفت نہیں ہوئی ہے. صرف ایشیا کپ کے شیڈیول کو ایک جس کو کہنا چاہیے ایک ہاں نہ کی ہاں نہ بھی نہیں, بس ایک بتایا گیا کہ ہاں یہ طے ہو گیا. ایشیا کپ یہ بھی بتا دیں, ورلڈ کپ کا تو ہمیں معلوم ہو گیا نا, واٹ از دا کرنٹ اسٹیٹس آف ایشیا کپ. دیکھیں ایشیا کپ کا شیڈیول جو ہے ویری سون, مطلب اب یہ ہو سکتا ہے کہ آج ہی آ جائے, مے بی کہ کل تک آ جائے, مطلب بہت جلد ایشیا کپ کا شیڈیول جو ہے سامنے آنے والا ہے. سپٹمبر میں ایشیا کپ ہے, 4 میچز, وہی 4 میچز پاکستان میں, 9 میچز جو ہے سری لنکا میں ہوں گے. ایک یہ چیز ابھی تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ سری لنکا میں آیا کہ وہ دمبولا میں ہوتا ہے یا کینڈی میں ہوتا ہے, یہ تھوڑا سا وہ کنفیوژن ہے, لیکن باقی پاکستان میں بٹ ریسٹ از آل ڈیسائیڈڈ. اچھا ایک آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ جب ہم اپنی کرکٹ کی بات کرتے ہیں, پاکستان میں کرکٹ ہی ایک واحد جو سپورٹ ہے وہ رہ چکا ہے, اور لوگ اس کو بہت شوق سے دیکھتے بھی ہیں, اسپیشلی جب پاکستان بھارت کا میچ ہوتا ہے تو اس کی ویورشپ اینڈ ایوری تھنگ وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ہم اگر دیکھیں تو ہماری کوئی پرفارمنس اتنی ایکسٹراڈنری کچھ ریسنٹ ایئرز میں اس طرح سے نہیں رہی. آپ کو کیا لگتا ہے اتنا پیچھے آنا, پرفارمنس اچھی نہ دکھا پانا, اور پھر انٹرنیشنل لیول پر بھی اپنی ساکھ اس کو سسٹین نہ کر پانا, اور پھر جہاں پر پاکستان بھارت کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ون ون سچویشن ہمیشہ بھارت کے لیے ہوتی ہے, بیکاز ان کے سٹیکس اس میں زیادہ ہیں اور وہ زیادہ اسٹرانگ بورڈ ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے یہاں پر جو مطلب اگر کرکٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں سیاست بہت زیادہ ہے, جو بھی سیاسی پارٹی آتی ہے اس کا یہ ہوتا ہے چیئرمین پی سی بی ہمارا ہو, سسٹینیبل پالیسیز کا ہونا, چیئرمین پی سی بی کا عہدہ, اس کا ٹینیور پورا ہونا, یہ ہمارے کرکٹرز کے لیے, اوور آل پرفارمنس کے لیے, ایون جو ہمارے انٹرنیشنل لیول کے معاملات ہیں اس کے لیے کتنا ضروری ہے رائٹ ناؤ. دیکھیں آپ نے 2-3 باتیں ایک ساتھ کر دی, اس لیے کی بیکاز مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں کہا سارے سوال اکٹھے کرتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے, میں آخر سے شروع کرتا ہوں. آپ نے بات کی کہ حکومتوں کا بدلنا, اور پھر یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے, نو ڈاؤٹ کہ میں ہمیشہ سے اس چیز کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اس کو انڈیپینڈنٹ کر دینا چاہیے, کہ یہ جو حکومتوں کا اختیار ہے کہ بورڈ آف گورنرز کے لیے 2 نامینیشن وزیر اعظم دیتا ہے ایز پیٹرن ان چیف, تو عام طور پہ ہوتا کیا ہے, بظاہر تو وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ گورننگ بورڈ نے الیکٹ کرنا ہے, ہوتا یہی ہے گورننگ بورڈ الیکٹ, لیکن ہوتا یہی ہے جس کو وزیر اعظم نے نامینیٹ کیا ہوتا ہے وہی آتا ہے چیئرمین. تو اور پھر کیا ہوتا ہے, حکومت بدلتی ہے تو سیٹ اپ بھی بدل جاتا ہے. تو یہ واقعتاً کرکٹ کے لیے اچھی چیز نہیں ہے, کرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی اچھی چیز نہیں ہے, اور سم ہاؤ یہ جو ہے یہ چیز جا کے ٹیم کی پرفارمنس میں بھی اثر انداز ہو سکتی ہے, اس طرح کہ جو باڈی آتی ہے پھر وہ سارا اکھاڑ پچھاڑ کرتی ہے, سلیکشن کمیٹی چینج کرتی ہے, ٹیم کے سیٹ اپ کو چھیڑتی ہے, مینجمنٹ کو چھیڑتی ہے, تو چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. یہ چیز مناسب نہیں ہے, اور ہم نے ریسنٹلی بار بار یہ چیز دیکھی ہے کہ ایک وزیر اعظم نے ایک کو لگایا, دوسرا وزیر اعظم آیا اس نے دوسرے کو لگایا, تیسرا آیا
اسے تیسرے کو لگایا, تو یہ چیز مناسب نہیں ہے, آپ کو یہ نہیں ابھی ہونا چاہیے. نجم سیٹھی صاحب کو آپ دیکھ لیں کہ ایک سال بھی پورا نہیں ہوا, تقریباً مینجمنٹ کمیٹی, اور پھر یہاں پر ایک اور کیا ہوتا ہے کہ آپ نے مینجمنٹ کمیٹی بنائی تھی نجم سیٹھی صاحب کی سربراہی میں, میں نے وہ چیئرمین پی سی بھی نہیں تھے, چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی تھے, عبوری کمیٹی تھی, اب بھی عبوری کمیٹی ہے. بات یہ تھی کہ اگر آپ نے عبوری کمیٹی ہی بنانی تھی, الیکشن نہیں ہونے تھے, آپ اسی کو چلنے دیتے, وہی کمیٹی چل رہی تھی. اچھا, پھر دوسری آپ نے بات کی کہ ٹیم کی پرفارمنس کی. دیکھیں ٹیم کی پرفارمنس کی صرف ٹیسٹ فارمیٹ ایسا ہے جس میں اس وقت پاکستان ٹیم لیگ کر رہی ہے. ٹیسٹ میں, ون ڈے میں, T20 میں آپ دیکھیں آپ کی سٹینڈنگ ٹھیک ہے, آپ پرفارم کر رہے ہیں. آپ T20 ورلڈ کپ کا پچھلا سیمی فائنل کھیلے, آپ کو لگتا ہے کہ ہم پریپیئرڈ ہیں ورلڈ کپ کے لیے, ہمارے پلیئرز پریپیئرڈ ہیں, اچھی تیاری ہے ورلڈ کپ کے لیے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کچھ لوپ ہولز ہیں, کچھ لوپ ہولز ہیں, ان کو آپ کو ایڈریس کرنا ہوگا. مڈل آرڈر ہمارا تھرو آؤٹ پرابلمٹک اور ایک اچھے اسپنر کا, جو اسپنرز کو تھوڑا سا, کیونکہ انڈین کنڈیشنز میں آپ کو اسپنرز کا رول بہت وائٹل ہوگا. جہاں تک ٹیسٹ کی میں نے بات کی کہ ٹیسٹ میں آپ کی پرفارمنس کا لیگ کرنے کی ایک بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ نے جو ریسنٹ پاسٹ میں میچز ہارے ہوم گراؤنڈ پہ, اس کی بھی ذمہ داری میں پاکستانی مینجمنٹ ہے, پاکستانی تھنک ٹینک ہے, اس کے اوپر ڈالتا ہوں. کیونکہ آپ نے جو وکٹس بنائیں وہ وکٹس ایسی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے خود اپنے لیے گڑھے کھود دیے, کہ آپ نے بالکل جن کو کرکٹ کی اصطلاح میں کہتے ہیں گنجی وکٹیں بنا دی آپ نے بالکل, کہ ان کے اوپر سے آپ نے گراس بالکل امپروومنٹ کے لیے. اور ابھی ایشیا کپ اینڈ دین الٹیمیٹلی ورلڈ کپ, ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اچھی پرفارمنس کے لیے؟ اب یہ اگر ہم پلیئرز کی بات کریں کوئکلی, بیکاز مجھے بریک پہ بالکل راؤنڈ دا کارنر کے ورلڈ کپ بھی اور ایشیا کپ بھی آپ کے پاس ٹائم ہے. اب یہ ہے کہ جو آپ کو کمبینیشن جو ہے اپنا, جو پلینگ 11 اور جو آپ کا کمبینیشن ہے, بیسٹ اویلیبل جو کمبینیشن ہے, اس کو جتنا جلدی آپ فائنلائز کر لیں کہ آپ کس آئیڈیل کمبینیشن کے ساتھ ورلڈ کپ میں پروبیبلی آپ جائیں گے, ان چیزوں کو آپ جتنا جلد سے جلد ہو سکتا ہے آپ سیٹل ڈاؤن کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ. عمران مانی صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ویوز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویوز, جب ہم فراڈ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نیا فراڈ نئی جدت کے ساتھ منظر عام پر آتا ہے. اب کی بار جو فراڈ سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹ سے رقم نکلوانے کا یہ فراڈ ہے. کوریئر سروس کے جو نمائندے بن کر جو شہریوں کو گفٹ بھجوائے جاتے ہیں, اس میں یہ معاملہ ہے کہ کوریئر سروس کے نمائندے بن کر شہریوں کو گفٹ بھجوانے اور پھر ان سے ریسیونگ پیپر پر انگوٹھے کا نشان لے کر بینک اکاؤنٹ سے رقم نکلوانے کا یہ فراڈ ہے جو سامنے آیا ہے. اور اس حوالے سے گجرانوالہ میں FIA کے سائبر کرائم ونگ نے کارروائی کرتے ہوئے گروہ کو گرفتار کیا ہے, جس میں 4 لوگ انوالو تھے, اور اس میں جو بینک مینیجر تھا ایک, وہ بھی انوالو تھا. اس کی انوالومنٹ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ ہو رہا تھا. لوگوں کو گفٹ بھجوائے جاتے تھے, ریسیونگ پیپر پر ان کے انگوٹھے کا نشان, پھر بینک مینیجر جو تھا وہ آگے فیسیلیٹیٹر کا کام ادا کرتا تھا. بٹ یہ معاملہ ہے کیا, کس طرح سے یہ فراڈ کیا جا رہا ہے لوگوں کے ساتھ, اور آپ سب نے اپنی پروٹیکشن کس طرح سے میک شور کرنی ہے, یہ تمام معاملات بتانے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت یاسر ملک ایڈوکیٹ سائبر کرائم ایکسپرٹ اس وقت شو میں موجود ہیں. یاسر صاحب تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے یہ کیا فراڈ کا یہ کیا معاملہ ہے کہ کوریئر سروس کا آپ نمائندہ بنے, شہریوں کو گفٹ بھیجیں, اس کے بعد ریسیونگ پیپر پر انگوٹھا لگوائیں, تو یہ کیا ہے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. اور کوریئر سروس کا نمائندہ, یعنی اگر میرے پاس کوئی گفٹ لے کر آ رہا ہے تو میں تو سب سے پہلے یہی جانوں گی نا کہ یہ کون سا نمائندہ ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ایسے تو آپ کسی پر نہیں بلیو کر سکتے, تو ذرا تمام تر حقائق سامنے رکھیے گا. تھینک یو جی, آپ نے یہاں مجھے موقع دیا بات کرنے کا. ایکچولی بیسیکلی تو جو یہ آج کل معاملات, کیونکہ میڈیا ذرا جیسے ڈیجیٹلائز ہوا, اسی طرح کوئی بھی کنونشنل کرائم جو ہے وہ بھی ڈیجیٹلائز ہو گیا. مثال کے طور پر میں تھوڑا سا اس کو نا سمجھانے کے لیے, تاکہ ناظرین کو بھی اس چیز کا تھوڑا پتہ چل جائے کہ یہ کس طرح تھوڑا گریجولی جو ہے اس کو انہوں نے ماڈیفائی کر کے تو یہ وائٹ کلر کرائم میں کیسے کنورٹ ہوا. فائنینشیل کرائم یا بینکنگ کرائم تو جو بیسیکلی پہلے بھی موجود ہے, ٹھیک ہے جی, وہ یہ تھا کہ پہلے آپ کسی کا چیک لے لیتے تھے, چیک پہ آپ یا چوری کر لیتے تھے یا اس کو تھوڑا وہ کر کے فورج کر کے تو اس طرح اس کو یوز کر لیتے تھے, تو اس کے اکاؤنٹ سے یا جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے اس سے پیسے لے لیے. اب جو ہے اس کو ڈیجیٹلائز جب ہونے کے ساتھ اس کا مزید جو ہے وہ ایک جدت آ گئی ہے, ایون کرائم میں بھی, فراڈ میں بھی. میں نے دیکھا ہے اس میں کہ جو یہ جو کوشچن آپ کا ہے اسپیسیفکلی,
تو اس صورت میں کیا کرتے ہیں کہ یہ صرف آپ نے یہ ناظرین کو بتایا ہے کہ جو کوئی کوریئر کے نمائندے بن کر جاتے ہیں، جیسے ریسنٹلی میں یہ گجرانوالہ میں کیس ہوا ہے، تو اس کے علاوہ میں تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں اس میں کہ یہ صرف وہ نمائندے نہیں ہوتے ہیں کہ جو صرف جائیں کوریئر والے کہ جی یہ آپ کا گفٹ پیک ہے تو جی یہ گفٹ آیا. ایون انہوں نے یونیفارمز جو ہیں وہ بھی پہنی ہوتی ہیں باقاعدہ طور کے اوپر کسی جو اس کو کیا بولتے ہیں آپ کی جو فرینچائز ہے لائک موبائل فرینچائزز، ان کے نمائندے بھی ان کے ساتھ ایون ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو پھر یہ کارروائی کس طرح سے ڈالتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں وہ پورے گیٹ اپ کے ساتھ جاتے ہیں، وہاں جا کے انہوں نے وہاں جا کے بتایا جی کہ یہ آپ کے نام کا یہ آپ نے کوئی سم لی تھی بڑی پرانی آپ یوز کر رہے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے آپ کا یہ ہمارا کوئی انعام یا لاٹری جو بھی واٹس ایور جو بھی ہو ایک ایلیور کرنے کے لیے وہ ایک صرف کہ تاکہ مزید جو ہمارے اس کام میں بہتری آ جائے فراڈ میں. تو وہ بندہ اصل میں مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو وہ کنزیومر ہے یا وہ جو ریسیپینٹ ہے وہ یہ چیز نہیں دیکھتا، اس کی عقل دنگ وہاں پہ ہو جاتی ہے، وہ لالچ آ جاتا ہے اس کو. اس لالچ کی وجہ سے وہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ بھائی میں نے کب کون سی سم لی ہے، یا مجھے ایک دم آپ کے ناک ہوا ہے ڈور تو بندہ آیا جی یہ آپ کا. یہ انیشیٹ کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم بینک فراڈ کی بات کر لیتے ہیں، جس طرح سے یہ لوگ کر رہے تھے انگوٹھے کا نشان لگوانا. ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں، موبائل والے پر ذرا بعد میں آتے ہیں. مجھے اس کا تھوڑا پروسیس بتائیں، لوگ انڈرسٹینڈ کریں تاکہ وہ اس سے بچ سکیں. سب سے پہلے جو ہے نا جی وہ یہ ہے کہ آپ بینکنگ یا آپ کے جتنے اکاؤنٹس وغیرہ ہیں ان کو آپ سیکیور خود کریں گے. موسٹلی جو میڈیا میں بھی آیا ہے یہ چیز اور باقی جو ایک اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 80% جو ابھی تک یہ فراڈ ہو جاتا ہے وہ اکاؤنٹ ہولڈر کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیسے ہے میرا سوال؟ میں اس پہ آپ کو کوئی کال آ گئی، ان نون کال آ گئی، وہ آپ کو کہیں جی کہ آپ کا کوئی اس طرح کی آپ کے بینک میں ٹرانزیکشن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، جتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں ایک اپنا کہ یہ ہم صرف ویریفائی کرنا چاہ رہے ہیں. وہ بنتا ریپریزنٹیٹیو ہی ہے، ہوتا بینک کا ہی ریپریزنٹیٹیو بن کے کال کر رہا ہوتا. اب یہ سمجھتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں ایک دم اتنی رقم آ گئی یا جتنی بھی تھوڑے بھی آ گئے ہیں تو اس کو یہ تھوڑا سا اس کو نہ کرے گا کہ میں اس کو تھوڑا کر لوں کہ کس طرح میرے پاس یہ پیسے آ گئے ہیں. تو وہ اس آڑ میں اس سے ساری انفارمیشن گیدر کر لے گا فون کال کے اوپر. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ انفارمیشن جو ہے یہ پورا ایک سسٹمائز طریقے کے ساتھ یہ لوگ چلتے ہیں. یہ ایک بندہ انوالو نہیں ہے، ایون بینک کا جو خود اس کا جو امپلائی ہے، بینک آفیشیل ہے، وہ بھی اس میں انوالو ہوتا ہے اس فراڈ میں. اب وہ کیا کرتے ہیں، ایک تو یہ طریقہ ہے فون کال کا. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ جو ابھی میں اسپیسیفک اس کیس کی طرف جب آپ سے بات کروں گا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب بینک کا جو نمائندہ ہے اس کے پاس وہ ساری، کیونکہ جو بینک مینیجر ہے بیسیکلی اس کے پاس ہر اکاؤنٹ ہولڈر کی ایکسیس موجود ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، اس کے اکاؤنٹ کی ایکسیس ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ساری اکاؤنٹ کی انفارمیشن جو ہے وہ انفارمیشن لیک آؤٹ کرے گا، وہ شیئر کرے گا کیونکہ وہ ان کے ساتھ کولیجن میں ہے، وہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ گروہ کے ساتھ ملا ہوا. ٹھیک ہو گیا. اب وہاں سے وہ ساری انفارمیشن جو اس کے پاس ہوگی وہ جائے گی ان کے پاس. یہ سیکنڈ سٹیپ اب یہ ساری انہوں نے اکٹھی کر لی. جب اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک موبائل جو سم کارڈ ہے، بیسیکلی وہ سم کارڈ جو ہے وہ سم کارڈ کو ری ایکٹیویٹ کرتے ہیں جو اس اکاؤنٹ ہولڈر کے نام پہ آلریڈی رجسٹرڈ ہوتا ہے نمبر. ٹھیک ہے. جو سم کارڈ لیٹ سپوز کہ میرے نام پہ ایک سم، میں جو موبائل فون یوز کر رہا ہوں ایک سم کارڈ، وہ اس کو بلاک کرتے ہیں اس انفارمیشن کی ایکسیس میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ نادرا نے جو ایکسیس دے دی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کے پاس وہ نادرا کی ایکسیس ہے. ایون بینک جو ہے، بینک آفیشیل جو بینکنگ، وہ اس کو دیکھ سکتا ہے کہ میرا جو نادرا کا ریکارڈ ہے، میں کیا ہوں، میرے سارے کریڈینشیل اس کے سامنے موجود ہیں. وہ جب میرا اکاؤنٹ نمبر کھولے گا تو اس کے پاس ساری وہ معلومات جو ہیں آ جائیں گی. تو یہ یہاں پہ پرابلم ہے. اب وہ مثال کے طور پہ جب بھی اکاؤنٹ ہولڈر سے وہ پوچھتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں جی آپ کی والدہ کا نام کیا ہے،
تو وہ والدہ کا نام جب نادرا کنیکٹ ہے اس کے ساتھ بینکنگ یعنی کے کہ اس ساتھ. میں مین پرابلم یہ ہے کہ نادرا نے اس وقت ہر ڈپارٹمنٹ کو ایکسیس دے دی ہے جس کی وجہ سے ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا مس یوز بھی کر سکتا ہے. گجرانوالہ میں ہونے والی کارروائی میں بیسیکلی یہ ہوا کہ بینک مینیجر انوالو تھا, اس کے پاس ایکسیس تھی, لوگ پہلے آپ کو کال کرتے ہیں, انفارمیشن لیتے ہیں, اس کے بعد وہ آپ کے گھر پر آئیں گے اور آپ سے کوئی گفٹ دیں گے. یہ جو انہوں نے ایک نیا طریقہ جو یہ ایجاد ہوا ہے نا جی اس کرائم میں, وہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک گفٹ پیک بنائے, لوگوں کے اکاؤنٹ کی معلومات ان کے پاس موجود ہیں, وہاں سے یہ وہاں اس کے گھر جاتے ہیں. اب ایک اور بات یہاں سے تھوڑا ایڈ کر دوں, وہ اگر تو یہ انہوں نے ایک یہ پاکستان پورے میں یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں. کراچی کے جو لوگ ہوں گے جن کے اکاؤنٹ ہوں گے وہ وہاں کراچی میں ان کے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا, ان کی رقم لاہور سے نکلے گی یا اسلام آباد سے یا کہیں سے بھی, یہ اس طرح کر کے اس کو یوز کرتے ہیں. ہوا کیا ہے کہ یہ جب وہاں جا کے انہوں نے انگوٹھا لیا, بولا جی کہ یہ ہمارے لوگ لالچ میں آ گئے, انہوں نے گفٹ ایکسیپٹ کیا, انہوں نے گفٹ دے دیا, اس کے بعد انگوٹھا لگایا. جی وہاں انگوٹھا ریسیونگ لے لی. اب یہ ریسیونگ اتنا فائن وہ انک یوز کرتے ہیں ریسیونگ جس کے اوپر کیوں, تاکہ جو فنگر پرنٹس ہیں وہ بڑے ایسے کلیئرٹی ہوتی ہے ان میں. ٹھیک ہے. اب وہاں سے وہ جب فنگر پرنٹ لے کر جاتے ہیں, وہاں ان کے پاس ایک سسٹم باقاعدہ موجود ہے, اسی انویسٹیگیشن میں آیا تھا. وہاں انہوں نے ایک الٹرا وائلٹ ریز اس میں نا اس جو ان کے پاس پیپر پہ تھم لیا ہوا ہے, اس تھم کے اوپر یہ الٹرا وائلٹ ریز لگاتے ہیں, لگا کے اس پیپر کو ہٹا دیتے ہیں. نیچے ایک سلیکون جو ہے نا جی اس کے اوپر وہ سارا تھم امپریشن آ جاتا ہے. وہ اتنا کلیئر, اتنا وہ اوریجنل ہے جتنے آپ کے میرے تھم نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک. اس کے بعد پھر وہ اسی تھم اس کو فنگر پرنٹ کو یوز کر کے یہ لوگ بینک اکاؤنٹ سے رقم نکلوائیں گے. اس کو یوز کر کے یہ آپ کے جو سم کارڈ ہے اس کو پہلے اس انفارمیشن پہ بلاک کرواتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس نادرا کی ساری نہیں وہ اس کو بلاک کروا کے, اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ کرتے ہیں جمعے والے دن. اچھا ٹھیک. تاکہ 2 ورکنگ ڈیز نہیں ہوتے بیچ میں, سیچرڈے اور سنڈے. فرائیڈے کو یہ کرتے ہیں, آپ کا موبائل اچانک سم آپ کا بلاک نمبر بند ہو گیا ہے, بند ہونے سے بندہ کہتا ہے جی میں تو کر لوں گا, منڈے کو کر لوں گا. اب وہ جو اس ٹائم میں وہ سارا یہ کام وہ کرتے ہیں, آپ کا نمبر بلاک کرواتے ہیں, پھر اس فنگر پرنٹ کو یوز کر کے ایک نئی اسی نمبر کو ری ایکٹیویٹ کرتے ہیں. اب ری ایکٹیویشن کے بعد آپ کے بینک کو کال کرتے ہیں. آپ کے بینک کو جب کال جاتی ہے تو وہ بینک کا نمائندہ یا سسٹم پہ جو ایک ٹیپ ہوتی ہے وہ ساری آپ سے ریکارڈنگ میں وہ ساری انفارمیشن لیتی ہے کہ وہ ان کے پاس آلریڈی موجود ہوتی ہے. جب وہ انفارمیشن لے کے تو یہ موبائل سے جو ڈیجیٹل ایپ ہے نا بینکنگ کا, یہاں پہ یہ پرابلم ہے. اس ایپ کو یوز کر کے ڈیجیٹل ایپ کو وہ ساری انفارمیشن وہاں سے لے کے اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں وہ سیشن, اور اسی ٹائم میں وہ سارے اس بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا لیتے ہیں, وہ ٹرانسفر کرتے ہیں. سو اس انداز میں یہ جو ہے فراڈ کیا جاتا ہے. ہمارے پاس وقت کی قلت ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک فراڈ کا نیا طریقہ ہے جو سامنے آیا. اس میں ہمارے لوگ بہت جلد لالچ میں آ جاتے ہیں, بہکاوے میں آ جاتے ہیں. گو کہ پاکستان میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں, بہت سے فراڈ سامنے آ چکے ہیں, لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ سیکھتے نہیں ہیں, ونس اگین جو ہے وہ فول بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور یہ سب کچھ ایک لالچ کے تحت ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو یس, آپ نے اگر اس فراڈ کو ایوائڈ کرنا ہے سو اس کے لیے کچھ سجیشنز ہیں جو یاسر ملک صاحب ابھی آپ کو دیں گے. سب سے پہلے تو یہ ہے جی کہ آپ اپنی پرائیویسی اور سیکریسی جو ہے اس کو آپ خود جو ہے اس پہ چیک رکھیں. ٹھیک ہے. آپ اپنا جو پاسورڈ ہے, آپ کے جو جتنے بھی ایسے سیکیور چیزیں ہیں ان کو آپ کہیں پہ لکھیں مت جو کسی کی ایزی ایکسیس میں ہو جائیں. اس کے علاوہ آپ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. ٹھیک ہے. آپ کو کیسے ان نون کال آتی ہے اس کے اوپر آپ جو بالکل بھی دھیان نہ دیں. آپ اگر اس قسم کا آپ کو کوئی کال آتا ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے بینک کو, اور جو بھی جہاں پہ آپ کو کوئی فائنینشیل لاس ہو سکتا ہے وہاں اس کنسرن ڈپارٹمنٹ کو آپ سب سے پہلے ان کو آپ کانٹیکٹ کریں, ان کو بتائیں کہ یہ صورتحال ہو رہی ہے. اور یہ بڑی پڑھی لکھی بات ہے کہ بینک کا نمائندہ آپ کو رینڈملی کبھی بھی کال نہیں کر کے آپ سے انفارمیشن آن کال لے گا, یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر آپ کو ایسی کوئی کالز آتی ہیں تو وہ نمبرز مختلف ہوتے ہیں, لیکن اگین وہ آپ کی پرسنل انفارمیشن کال پر نہیں لیتے. اگر کوئی لے رہا ہے تو اٹس اے کائنڈ آف فراڈ, وہ کسی
فراڈ میں ہی آگے جا کے یوٹیلائز کرے گا. بالکل. اور اس کے علاوہ کوئی سجیشنز جو آپ لوگوں کو تھوڑی سی ٹپس جو ہیں وہ شیئر کرنا دوسرا چاہیں؟ یہ ہے کہ میں اگر ایک مطلب اس کو ریکوری کیسے کر سکتے ہیں. ایک سوال یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بندے کے ساتھ فراڈ ہو گیا, اب وہ کیا کرے گا. ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر تو آپ نے سب سے پہلے اپنے بینک کو جو ہے ان کے ساتھ رابطہ کرنا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ اب وہ اسکیم ہے, ہیکنگ میں ہوا ہے یا فراڈ جو بھی ہوا, آپ نے بینک کو بتانا ہے. بینک اگر آپ کے ساتھ وہ نہیں کر رہا, وہ نہیں کرتے, بیسیکلی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں انوالومنٹ بینک کی آفیشلس کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس جو اسٹیٹ بینک ایڈوائزری باڈی ہے ان کے پاس ایک کسٹمر کیئر ان کا ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں آپ جائیں, ان کو بولیں کہ جی میرے ساتھ یہ فراڈ. وہ بینک کو کہے گا کہ آپ جو ہے ان کا مسئلہ حل کریں. اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ کے پاس بینکنگ محتسب جو ہے وہ موجود ہے. صحیح. بینکنگ محتسب کے پاس آپ جائیں گے, اگر پہلے آپ کا نہیں ہوتا تو بینکنگ محتسب کام وہ کرتے ہیں. اب تھوڑا سا ایڈ کر دوں, ابھی ریسنٹلی جو ہمارے پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان, انہوں نے بینکنگ محتسب کے فیصلوں کے خلاف جو ہے یہ ان کے فیصلے کے خلاف کہا ہے کہ یہ جو صارف ہے بینک کا کنزیومر جو ہے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے. اس کو انہوں نے نال اینڈ وائڈ کیا ہے کہ یہ جو لاس ان کا ہوا, فراڈ ان کے ساتھ ہوا, بینک ان کو کمپنسیٹ کرے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بینک کمپنسیٹ کرنے کا پابند ہے, اور اسی کے اوپر نوٹیفیکیشن ابھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے زبردست بات بتائیے کہ اگر آپ کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے بینک سے ہی رابطہ کرنا ہے, لیکن بینک آپ کو بعد میں کمپنسیٹ بھی کرے گا. لیکن میرے خیال میں وہ نوبت آنی نہیں چاہیے. اب اتنی تو اویئرنیس ہونی چاہیے, سب کو ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی کال کر رہا ہے اور آپ کی پرسنل انفارمیشن جو ہے وہ فون پر آن کال آپ سے پوچھ رہا ہے تو آپ نے وہ شیئر نہیں کرنی, کیونکہ موسٹلی جو اسکیمز یا فراڈ ہوتے ہیں وہ اسی انفارمیشن کے بعد ہوتے ہیں. سو یو ہیو ٹو کیپ یور سیلف ویری سیف. اپنے بینک اکاؤنٹس کو اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں کو اس انداز میں آپ محفوظ بنا سکتے ہیں. اپنی پرسنل انفارمیشن آن کال کسی کے ساتھ بھی شیئر مت کریں. بینک کو کوئی کام ہے آپ پرسنلی خود وزٹ کریں, یا بینک بھی آپ کو اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی وے آؤٹ بتائے گا یا آپ کو بلوائے گا. تھینک یو سو مچ یاسر ملک صاحب ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے. ویوز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو گڈ مارننگ لاہور میں خوش آمدید کہیں گے. ویوز 2020 کا اگر ہم ذکر کریں تو 2020 میں لہسن کی ایک نئی قسم گارلک G1 NARC گارلک جو تھی اس کو متعارف کروایا گیا. اس وقت تو اس کے کیا فوائد ہیں یا یہ سرمایہ کاری میں مطلب کتنا منافع دے سکتی ہے اگر اس میں سرمایہ کاری کی جائے, اس وقت لوگوں کو شاید علم نہیں تھا. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اینڈ ود لاٹ آف ریسرچز یہ معلوم ہوا کہ اس کے ہیلتھ بینیفٹس بہت زیادہ ہیں, اس کی شیلف لائف بہت زیادہ ہے. جن لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی انہوں نے کروڑوں اربوں روپے انویسٹ کیے, بلکہ ایک ٹائم تو یہ بھی بیچ میں دیکھنے میں آیا کہ اس کا جو منافع تھا اس کو ریئل اسٹیٹ کے منافع کے ساتھ جو تھا وہ کمپیئر کیا جانے لگ گیا. ابھی بھی بہت سے لوگ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں, اس کے میڈیکل اور ہیلتھ بینیفٹس بہت زیادہ ہے. جو لوگ اس میں مزید انویسٹمنٹ کرنے کے خواہش مند ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے شو میں دعوت دی ہے راجہ محسن علی کو, جو کہ پروگریسو فارمرز ایسوسی ایشن کے نمائندے کی حیثیت سے اس وقت ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. محسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, آپ پریزیڈنٹ ہیں PFA کے, سو آپ نے اپنے تجربے میں یعنی 2020 میں 2020 میں لہسن کی اس قسم کو جب متعارف کروایا گیا, سو اس کے بعد کیا ریولوشن یہ قسم لے کر آئی, اس کے کیا کیا ہیلتھ بینیفٹس تھے, کتنے لوگ اب اس میں بڑے شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ سرمایہ کاری کر رہے ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو بہت شکریہ. ایک چیز کی کریکشن کر دوں کہ NARC نے 2018 میں یہ فارمر کو دینا شروع کیا. بالکل ٹھیک ہے. تو ہیلتھ بینیفٹس کے حساب سے اگر آپ نیوٹرینٹس ویلیو کو کمپیئر کریں, جو ہمارے پاس ابھی جو اس سے پہلے ایک ورائٹی تھی دیسی گلابی سے, تو یہ 2.4 ٹائمز زیادہ ہے اس کی نیوٹرینٹس ویلیو. جی ٹھیک ہے. تو اور اگر پروڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو آپ کمپیئر کریں گے جو پہلے آپ کے پاس ورائٹیز تھے, تو یہ کم سے کم 3 سے 4 گنا زیادہ پروڈکشن آپ کو یہ ورائٹی دیتی ہے. اچھا, 2018 میں اس پہ کام تو ہو رہا تھا, لیکن لوگوں کو ود دا پیسج آف ٹائم اس کی اویئرنیس آنے لگی. 2020 میں ہم نے دیکھا لوگوں کو زیادہ اویئرنیس آئی, اور اب لوگ مزید اس میں انوالومنٹ جو ہے وہ شو کر رہے ہیں, بلکہ
خیبر پختونخوا میں ایک شخص نے اس پر بہت سی کاشت کی، پھر اس کو بڑا اچھا ریوارڈ بھی ملا ان دا فارم آف منی، پھر لوگوں نے زیادہ اس میں انویسٹمنٹ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. سو ایسا کیا ہے اس میں کہ لوگ بہت زیادہ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں؟ کیا پیسہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ بیسکلی پاکستان کا اوور آل جو گارلک کا ڈیفیسٹ ہے نا وہ 50% ہے، اور وچ از اراؤنڈ 50 to 60 ارب روپے جو کہ آپ امپورٹ کی مد میں پے کر رہے ہیں. تو یہ واحد ورائٹی ہے جو آپ کا امپورٹ کا بل کم کر سکتی ہے. فارمر اس کو بڑی اچھی طرح انڈرسٹینڈ کریں گے کہ جو چیز سیم پروٹوکول کے اوپر، لیٹ سے میں اس سے پہلے والی ورائٹی کی ایگزامپل دوں گا کہ لیٹ سے آپ سیم پروٹوکول سیم محنت کرتے ہیں تو وہ ورائٹی آپ کو 60 سے 70 من پروڈکشن دیتی تھی. یہ ورائٹی آپ کو کم سے کم 250 سے 300 من پروڈکشن دیتی ہے. تو یہ مین اٹریکشن تھی فارمر کے لیے. اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی آگے، کیونکہ سیڈ کی ویلیو بہت زیادہ تھی پچھلے سالوں میں. شروع میں تو سیڈ بہت کم کوانٹٹی میں تھا، 2018-19 کی اگر بات کروں تو 20 میں اتنا سیڈ تھا کہ آپ مارکیٹ میں فارمر کو دے سکتے ہیں. تو شارٹیج، کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ کریٹ ہو گئی تھی تو شارٹیج کی وجہ سے اس کی پرائسز بہت زیادہ ہائی ہو گئی تھی. تو وہ ہائی پرائسز کی وجہ سے انویسٹر کے لیے ایک اٹریکشن بن گئی کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کرے. لیکن الٹیمیٹلی اس نے کوموڈیٹی کی طرف جانا ہے یہ سیڈ کے بزنس سے نکل کے. تو جو اصل اس کی جگہ ہے وہ کوموڈیٹی ہے، ایکسپورٹ ہو سکتا ہے، یہ ایکسپورٹ کوالٹی کا یہ سیڈ ہے. انڈسٹریل گریڈ کا یہ گارلک ہے، انڈسٹری کے اندر بہت اچھا یوز ہو سکتا ہے. تو اگر ان تینوں چاروں چیزوں کو اگر دیکھیں تو انویسٹر کے لیے ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے. اچھا، انویسٹر کے لیے تو ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے. ہم نے اس کے کچھ میڈیکل بینیفٹس بھی ڈسکس کیے ہیں، ہیلتھ بینیفٹس بھی، وہ ہم آگے چل کر ان کو میں چاہوں گی ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر مارکیٹ کی بات کریں تو مارکیٹ میں ہم جاتے ہیں تو ایک چائنا کا لہسن اویلیبل ہے، ایک ہمارے یہاں کا دیسی لہسن اویلیبل ہے. میں نے پرسنلی، میرے اپنے بھی بہت سے جاننے والے ہیں جنہوں نے جیون پر کام بہت کیا، اس کے بعد انہوں نے اس کی کاشت کی، بہت ریونیو جنریٹ کیا، اور ابھی بھی ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں انہوں نے اس کو سٹور کیا ہوا ہے بیکاز اس کی شیلف لائف عام لہسن کی نسبت بہت زیادہ ہے. لیکن یہ مارکیٹ میں عام لوگوں کے لیے اویلیبل ابھی تک کیوں نہیں ہوا، ڈسپائٹ آف ہیونگ سو مچ آف دا کوانٹٹی جو کہ ابھی تک تیار ہو چکی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ابھی تک اوور آل ہمارے پاس 2018 سے 2023 تک بمشکل ہمارے پاس 2500 سے 3000 فارمر ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی تو یہ لیکن ان کی جو کاشت ہے وہ کدھر جا رہی ہے؟ وہ سیڈ کے بعد میں ملٹی پلائی ہو رہا ہے، فارمر ٹو فارمر ابھی ملٹی پلائی ہو رہا ہے. ابھی یہ سیڈ کی سٹیج میں سے گزر رہا ہے. جب یہ سیڈ کی سٹیج سے گزر جائے گا پھر آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل ہوگا کھانے کے لیے، کیونکہ ابھی سیڈ کی مد میں تو اس کا ریٹ بہت زیادہ ہے. تو اس ریٹ میں یہ چائنیز گارلک کو تو کمپیٹ کر نہیں پائے گا. تو ابھی اس کو مزید 2-3 سال ابھی اور لگیں گے، جس بیس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں 2-3 سال اور لگیں گے، پھر یہ اتنا ملٹی پلائی ہو جائے گا کہ یہ ایز کوموڈیٹی مارکیٹ میں آ سکے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ اس کو مارکیٹ میں آنے کے لیے ابھی 2 سے 3 سال کا وقت جو ہے وہ درکار ہے. اچھا، ہیلتھ بینیفٹس بھی ہیں، انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اچھا ہے، لیکن غذائیت الٹیمیٹلی ٹیسٹ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. تو غذائیت کے اعتبار سے جیون گارلک کیسا ہے؟ آبویسلی جن لوگوں نے گرو کیا انہوں نے تھوڑا بہت استعمال کر کے دیکھا ہوگا. ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ ہم پچھلے 40-50 سالوں سے دیسی گارلک کو اپنے گھر میں یوز کرتے آئے ہیں، تو آپ کے ٹیسٹ برڈز اس ٹیسٹ کے اوپر ڈیولپ ہو چکے ہیں. تو جو یہ ایک نئی گارلک کی ورائٹی آپ ٹرائی کرتے ہیں تو آپ کو سلائٹ چینج تو آئے گا. لیکن اگر ٹیسٹ وائز، کیونکہ ہم لوگوں نے ٹرائی کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دیسی سے اس کا تھوڑا سا مائلڈ ضرور ہے لیکن ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہے. اچھا، ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہے کمپیریزن میں بہت جی بہت زیادہ. ہم چائنا کے لہسن کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے چھلکے بہت آسانی سے اتر جاتے ہیں، لیکن یہ ذائقے میں پھوکا ہوتا ہے، اتنا اچھا ذائقہ نہیں ہوتا. سو آپ کیا کیے، اور ہمارے یہاں پر جو صحیح خاندانی لوگ کھانے پکانے کے، مطلب جہاں پہ کھانے بہت پکتے ہیں، کھانے کے شوقین جو لوگ ہیں، وہ کھانوں میں دیسی لہسن کا استعمال کرتے ہیں، چاہے اس کو چھیلنا یا اس کو بنانا جتنا مرضی مشکل ہو. جب ہم اس کی غذائیت کی بات کرتے ہیں تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ دیسی لہسن سے بہت زیادہ ہے اور یہ اگلے 2 سے 3 سال میں مارکیٹ میں اویلیبل ہوگا. اچھا، اس کی شیلف لائف زیادہ ہونے کی مطلب کیا وجہ ہے؟ کیا اس میں ایسی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اس کی شیلف لائف اتنی انکریز ہو جاتی ہے؟ اصل میں جو آپ کی دیسی ورائٹی
ورائٹی ہے نا اس کے اندر واٹر کانٹینٹ بہت زیادہ نہیں ہے, کم واٹر کانٹینٹ. ٹھیک ہے. G1 کے اندر واٹر کانٹینٹ زیادہ ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو تو ویڈیو میں ناظرین دیکھ لیں گے کہ یہ سائز میں اس سے کافی بڑا ہے. اس کی جو ایک کلوو ہے دیسی گارلک سے اگر آپ کمپیئر کریں گے تو تقریباً اس کے برابر ہے. اور دوسرا جو دیسی گارلک ہے وہ بہت تیزی سے ویٹ لاس کرتا ہے, وہ اپنی شیپ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کھو دیتا ہے. اس کا ایسا نہیں ہے, یہ اب ایک تو انٹیکٹ رہتا ہے, پورا بلب انٹیکٹ رہتا ہے, پلس اس کا جو واٹر کانٹینٹ ہے وہ اس کی شیلف لائف کو انکریز کرتا ہے. اچھا, اس کا سائز نارملی کیسا ہے؟ چائنا کا لہسن تھوڑا بڑا ہوتا ہے, دیسی لہسن کافی چھوٹا ہوتا ہے. یہ سائز کے اعتبار سے کیسا ہے؟ یہ سائز کے اعتبار سے نا چائنیز سے کافی بڑا ہے. آپ اچھا, اگر یہ چائنیز لہسن سے اس بھی سے کافی بڑا ہے. آپ اگر اس کا کمپیریزن کرنا ہے تو یورپ میں ایلیفینٹ گارلک سے کر سکتے ہیں. ایلیفینٹ گارلک اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو ایلیفینٹ کا گارلک کا جو سائز ہے اس کے برابر کا یہ سائز ہے. اور ایلیفینٹ گارلک اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں دیکھیں گے تو اس کا چائنیز گارلک کی نسبتاً اس کا ریٹ زیادہ بھی ہے اور لوگ اس کو زیادہ لائک بھی. اچھا, یہ 2 سے 3 سال بعد جب مارکیٹ میں آئے گا تو عام لوگوں کو اس سے, یعنی کہ اگر ہم لوگ آج اس میں سیگمنٹ بھی کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی انویسٹر کو بھی فائدہ ہونا چاہیے, لیکن عام عوام کو اس سے کتنا فائدہ ہو سکے گا؟ آپ نے کہا غذائیت کے اعتبار سے ہیلتھ بینیفٹس صحیح ہیں, لیکن جب ہم انفلیشن کی بات کرتے ہیں, ہمارے ملک میں اس وقت انفلیشن بہت زیادہ ہے, غریب آدمی کو 2 وقت کی روٹی مشکل سے نصیب ہوتی ہے. لہسن, ادرک, ان کی بھی قیمتیں کچھ خاص اوکیجنس پہ تو بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہیں. اس کی پرائس کتنی ہوگی چائنیز اور دیسی لہسن کے کمپیریزن میں؟ چائنیز لہسن تھوڑا سستا ہوتا ہے, دیسی لہسن ہمارا مہنگا ہوتا ہے. یہ پرائس کے اعتبار سے کیسا ہوگا عام لوگوں کے لیے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ چائنیز لہسن یہاں پہ امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر اوبویسلی ایک فریٹ چارجز پڑتے ہیں. آپ کی جب لوکل پروڈکشن ہوگی اس کے اوپر فریٹ چارجز نہیں ہوں گے, تو یہ چائنیز لہسن کی نسبتاً مارکیٹ میں کنزیومر کو ریٹ کم ملے گا. تو اور پلس آپ اگر امپورٹ کا بل ہمارا 60-70 ارب روپے کا ہے, یہ اس کے اندر ایک اچھی خاصی کنٹریبیوشن کرے گا اگلے 2-3 سالوں میں. اب کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ گورنمنٹ اب جا کے تھوڑی سی, میں نے پچھلے لاسٹ 1-2 دنوں میں دیکھا ہے کہ فارمر کو تھوڑے سے انسینٹیو دینے کی طرف آ رہی ہے. اس ایریا میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جو آج 60 ارب روپے کی آپ امپورٹ کر رہے ہیں وہ اگلے سال 70-80 ارب روپے کی ہوگی, اس سے اگلے سال وہ 100 ارب روپے کے قریب ہو جائے گی. تو اگر لوکل فارمر کو آپ انکریج کریں گے تو وہ آپ کی امپورٹ کے جو بل ہے اس کے اندر وہ اچھی خاصی کنٹریبیوشن کرنے کی وہ رکھتا ہے, صلاحیت رکھتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارا فارمر تھوڑا سا ایسا ہے کہ وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے. اس کو یہ فگرز نہیں پتہ کہ مارکیٹ کے اندر روم کتنا ہے, اس کو یہ نہیں پتہ کہ 1 ایکڑ پہ اس کے ایکسپینس کتنے آئیں گے, اس کے اگینسٹ اس کو ریونیو کیا جنریٹ ہوگا. تو فارمر کی ایجوکیشن بھی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ اس کو آئیڈیا ہو, وہ اپنا پورا بزنس پلان ایک بنا کے تو اس بزنس کے اندر. اچھا, یہ جو G1 ہے اس کو کیا سب سیزنز میں اگایا جا سکتا ہے؟ سردی, گرمی, بہار, خزاں, یا اس کا کوئی خاص موسم ہے؟ ویسے تو یہ سردی کی فصل ہے. پنجاب کے اندر یہ سپٹمبر میں اس کی سوئنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور مئی میں اس کی ہارویسٹنگ ہوتی ہے. یہ تقریباً 7 مہینے اور کچھ دن کی فصل ہوتی ہے. کچھ ایریاز میں تھوڑا سی جلدی ہارویسٹنگ ہو جاتی ہے, کچھ ایریاز میں لیٹ ہارویسٹنگ ہوتی ہے. اپ نارتھ پہ اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ارلی بھی لگا لیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اسی طرح آپ سندھ کے ایریاز میں جائیں گے یا ساؤتھ پنجاب میں جائیں گے تو وہاں تھوڑا سا گرمی زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو لیٹ لگانا پڑتا ہے. لیکن سیزن یعنی بہت شدید گرمی میں لگنے والا نہیں. اس کا جو ایوریج ٹیمپریچر جو کاؤنٹ کیا جاتا ہے نا وہ 28-30 ڈگری, اگر یہ آپ کا ٹیمپریچر ہے تو یہ رائٹ ٹیمپریچر ہے سوئنگ کے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ اس کو آرٹیفیشل طریقے سے اس کا بیج بنایا گیا ہے؟ نہیں, یہ سیڈ ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک سیڈ ہوتا ہے اور ایک ہائیبریڈ کوئی ورائٹی ہوتی ہے. تو یہ سیڈ ہے, یہ آپ کو دوبارہ لینا نہیں پڑتا. آپ اگر ہائیبریڈ سیڈ لیتے ہیں مارکیٹ میں جیسے ویجیٹیبلز کا, تو وہ دوبارہ آپ نیکسٹ سوئنگ کے لیے دوبارہ پرچیز کرتے ہیں اور سو کرتے ہیں. لیکن یہ ایسا نہیں ہے, یہ 1 ٹائم آپ نے سیڈ لینا ہے اور آپ ساری زندگی اس کو ملٹیپلائی کرتے رہیں. یہ آپ کو دوبارہ بالکل ٹھیک ہو گیا. سو ایسے تمام لوگ جو اس بزنس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے
یہ کتنے مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ فی من پیداوار اتنی ہے، فی ایکڑ پیداوار اتنی ہے، سو اس کی پیداواری لاگت کتنی ہے؟ لوگوں کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے جو اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں اسپیشلی ان فارمرز کو جو ابھی انڈیجنس گارلک جو کہ ہماری ایک پرانی ورائٹی ہے دیسی گلابی، اس کی فارمنگ کر رہے ہیں، وہ بھی 50% آپ کی ہماری جو ٹوٹل نیڈ ہے نا اس کا 50% ہے. تو وہ سیم پروٹوکولز کے اوپر یہ آپ کو 3 سے 4 گنا زیادہ پروڈکشن دیتی ہے. تو آپ فارمرز کو یہ چاہیے کہ وہ اس ورائٹی کو چھوڑ کے، وہ بھی NARC کی رجسٹرڈ ورائٹی ہے، یہ بھی NARC کی رجسٹرڈ ورائٹی ہے، لیکن اس کی پروڈکشن بہت کم ہے. تو فارمرز فرٹیلائزر بھی اتنا ہی ڈالتا ہے، وہ سارے پروٹوکول اتنے ہی پورے کرتا ہے، لیکن اس ورائٹی سے وہ پروڈکشن بہت کم لیتا ہے. تو وہ اپنی ورائٹی کو چینج کرے تاکہ اس کو 3-4 گنا ایک پروڈکشن زیادہ آئے، تو اور معاوضہ بھی الٹیمیٹلی زیادہ ہوگا. 3-4 گنا. سو اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے، اور گارلک G1 میں بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو. ویورز، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنے نیکسٹ پروگرام میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.